कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। मैं माजरत ख्वाह हूँ कि आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ एक भारत के मारूफ फिल्मी गाने से हुआ, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। तो आज क्योंकि ताहिरुल कादरी साहब और इमरान खान साहब ने एक कंटेनर पर इकट्ठे मिलकर खिताब किया, तो क्या आज ये दोनों का जो मिलाप है इससे पाकिस्तानी सियासत में कोई तब्दीली आ सकती है? तो इसी तनाजुर में हमारे प्रोड्यूसर्स ने यह गाना भी फिट कर दिया। आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी हुआ और उस मुश्तरका इजलास में जो तकारीर की गई उनका जवाब ताहिरुल कादरी साहब ने दिया। तो अब ये जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है, क्या इसमें सिर्फ तकरीरें होती रहेंगी या ये मुश्तरका इजलास इस वक्त जो पाकिस्तान को सियासी बहरान दरपेश है इसका कोई सलूशन भी लेके आएगा? तो इस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब, वफाकी वजीर, और पेशावर में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली जनाब नासिर खान खटक साहब। खटक साहब उन MNAs में से हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के कहने के बावजूद इस्तीफ़ा नहीं दिया। तो खटक साहब, मैं आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। खटक साहब, आपको क्या खबर है या आपका क्या अंदाज़ा है कि कल शाह महमूद कुरैशी साहब अपने साथियों के हमरा आएंगे पार्लियामेंट के इजलास में और इमरान खान साहब ने ये नवीद दिया कि वो सब इस्तीफ़े भी देंगे पार्लियामेंट से, तो आपके ख्याल में कितने लोग उनके साथ पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दे देंगे? मेरे ख्याल में कल इसमें मैं अभी अगर कमेंट करता हूँ तो शायद अच्छा न लगे, लेकिन कल आपको अंदाज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह कि काफ़ी लोग गायब होंगे। ये इस वक्त कल असेंबली के इजलास में आएंगे? हम आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और इस्तीफ़ा नहीं देंगे आप? हमारा इस्तीफ़ा हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड रहा है। हमने पार्टी के साथ इसको डिस्कस किया था। हमने कहा था इट इज़ नॉट द वे कि आप डबल स्टैंडर्ड्स रखते हैं। आपके KPK में यहाँ पे आपने वज़ीर आला साहब और बाकी MPA साहब को आपने कह दिया कि आप इस्तीफ़े न दें और MNA साहिबान सारे के सारे इस्तीफ़े दे दें। और सेकंड, एक जमहूरी रिवायात हैं, हमने तारीख से सीखा है कि जब भी आप पार्लियामान से बाहर होते हैं तो पार्टियां ख़त्म हो जाती हैं। बेनज़ीर साहिबा ने जब इलेक्शन नहीं लड़ा था उनको एहसास हो गया था। मुस्लिम लीग ने जब इलेक्शन नहीं लड़ा था, सन 47 से पहले की बातें हैं, तो उनको भी एहसास हुआ था कि इलेक्शन लड़ना बड़ा लाजिम होता है और पार्लियामान में बैठना, चाहे एक सीट हो चाहे 10 सीटें हों, ये आपकी स्ट्रेंथ बताती है और आपकी कंट्रीब्यूशन होती है नेशनल उसमें। नासिर साहब, आपको याद है कि जब इमरान खान साहब लाहौर में इंतखाबी मुहिम के दौरान एक दफ़ा ज़ख्मी हो गए थे, तो फिर आप लाहौर में शौकत खान मेमोरियल हॉस्पिटल में आप इलेक्शन के बाद उनको मिलने गए थे, तो वहाँ पर आपने उनको ये मशवरा दिया था कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में PTI के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है तो आप हुकूमत ना लें। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने आपको क्या जवाब दिया था? जब हम गए थे उनकी बीमा पुरसी के लिए और वहाँ पे उनको जो एक्सीडेंट हो गया था, और तो जब मैं उनके करीब गया तो मैंने पहली बात जो उनका पहले पूछा, उसके बाद जब मैंने सियासी बात शुरू की तो मैंने कहा, खान साहब वी डोंट हैव मेजॉरिटी, क्लियर मेजॉरिटी, और हम अपने मंशूर के मुताबिक नहीं जा सकेंगे क्योंकि हमने पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को देखा कि वो कैसे मजबूर हो गए थे बाकी छोटी जमातों के सामने। तो मैंने उनसे कहा कि हमें अपोजिशन में रह के अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो खान साहब ने मुझे आज भी याद है वो लम्हा जब मेरा ये सीधा हाथ पकड़ा उन्होंने और कहा, नासिर डोंट वरी, आप देखें। और फिर उन्होंने एक और जुमला कहा जो कि आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर 1 साल के अंदर इन्होंने हमें कारकर्दगी न दिखाई, ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था, तो ना सिर्फ असम्बलियाँ नहीं होंगी, ये उन्होंने मुझे कहा। यानी कि आपकी अपनी PTI की हुकूमत ने अगर 1 साल में कारकर्दगी ना दिखाई तो असम्बलियाँ नहीं होंगी? बिल्कुल।
اچھا، تو ابھی عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کنٹینر پہ آ کے خطاب شروع کر دیا ہے، اور ہمیں ابھی بھی امید ہے کہ شاید وہ جاوید ہاشمی صاحب کے الزامات کا جواب دیں. جیسے ہی وہ کوئی ایسی بات کریں گے ہم آپ کو عمران خان صاحب کو بھی سنوا دیں گے، لیکن کیونکہ عام طور پہ وہ پرانی ہی باتیں کرتے ہیں اس لیے مولا بخش چانڈیو صاحب سے بات کرتے ہیں. چانڈیو صاحب، آج طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب نے اکٹھے ہو کے ایک مشترکہ جلسہ کیا ہے، تو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے فوراً بعد ان دونوں نے ایک کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ایک مشترکہ جلسہ کیا. اس کی کیا اہمیت ہے؟ میرے خیال میں 17 18 19 دن ہو گئے ہیں وہ کٹھے ہی نظر آ رہے ہیں لوگوں کو جی. اور میرا خیال ہے کہ باقی بظاہر کٹھے ہونے سے ذرا عوام کی مشکلات کم ہو جائیں گی، ادھر جائیں مل کے کریں گے. لیکن یہ جواب ہے دراصل پارلیمنٹ میں متفقہ موقف دیکھ کر انہوں نے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آج پارلیمنٹ میں حیران کن بات تھی، اختلافات، تنقیدوں، تحفظات کے باوجود ہر ممبر اس بات میں متفق تھا کہ یہ طریقہ کار وزیر اعظم کو ہٹانے کا، یہ جمہوریت ختم کرنے کا، یہ اسمبلی کو تذلیل کرنے کا یہ طریقہ کار قبول نہیں ہے، یہ چلن پاکستان کی سیاست کا نہیں ہے. اگر یہ چل پڑی بات تو پھر آئندہ کس کی جمہوریت، کس کی حکومت؟ کئی گروہ بیٹھے ہیں جو آ جائیں گے اور آ کر آسانی سے اپنے بات بنوائیں گے. پھر صوبوں میں بیٹھی ہیں حکومتیں، وہ کیسے صوبائی حکومتیں چلنے دیں گی؟ یہ تو بہت بڑا بھوچال آ جائے گا. یہ تو کسی سیاسی زلزلے کا سوال. اور یہ میں تو کہتا ہوں، اب ان کو برا لگے یا اچھا لگے، نہ لوگ ان کو آزادی سمجھ رہے ہیں نہ انقلاب سمجھ رہے ہیں. وہ کوئی احتجاج کرتے ہیں. ابھی میں بہت کہہ سکتا ہوں کہ دھرنا کیسے ہوگا، انقلاب کیسے آئے گا. کبھی آپ کو بھی ہم تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہے، آپ کے بزرگوں کو بھی انقلاب کی بھی تاریخ دی جاتی ہے. انقلاب تو زمین میں سے پیدا ہوتا ہے، حالات میں سے پیدا ہوتا ہے. پاگل بھی گواہیاں دیتے رہتے ہیں کہ انقلاب آ رہا ہے ہمارے ملک میں. عقل والے تو دور ہے، ہوائیں فضائیں پاگل کہنے لگتے ہیں کہ کوئی انقلاب آ رہا ہے. مجھے تو بڑا انقلاب کو یاد نہیں ہے، بی بی کی آمد اور بھٹو کی آمد سیاست میں مجھے تو یاد ہے. بچہ بتا رہا تھا کہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے، اور وہ کسی سازش کے تحت نہیں آ رہی تھی، وہ نظام سے ٹکراؤ تھا، افراد سے نہیں تھا. تو مجھے ابھی ایسی بات نہیں لگتی. میں سمجھتا ہوں یہ پارلیمنٹ کا جو مشترکہ فیصلہ ہے اس کو بھی ملا کر کوئی اس کے مقابلے کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جی، خواجہ سعد رفیق صاحب، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس شروع ہو چکا ہے. کیا اس مشترکہ اجلاس میں صرف تقریریں ہوں گی یا کوئی سلوشن بھی سامنے آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں میر صاحب کہ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کا انعقاد ہونا ان حالات میں، اور وہاں اپوزیشن کا اور حکومتی جماعتوں کا کھل کر بات کرنا، حکومت کے ساتھ اس کی پالیسیز پر رائٹلی رانگلی اختلاف رائے دبا کے کرنا، لیکن آئین اور جمہوریت کے ساتھ اور رول آف لا کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کرنا بجائے خود اس کے اندر ایک پیغام ہے پاکستان پوری قوم کے لیے اور ان عناصر کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ڈنڈے کے زور پہ فتح کیا جا سکتا ہے یا لشکر کشی کر کے پاکستان میں حکومتیں بنیں گی اور بدلیں گی. اس کا کنکلوژن تو ظاہر ہے ایک جوائنٹ ریزولوشن کی صورت میں ہوگا، لیکن اس کا انعقاد اور اس کی جو ٹون سیٹ ہوئی آج، وہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا تاریخی واقعہ ہے کہ وہ جماعتیں اور وہ لیڈرز جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کی پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں، انہوں نے کھل کے بغیر لگی لپٹی کے اختلاف بھی کیا ہے. اس کا بڑا مزہ آیا سننے کا. اور یہ جمہوریت کا صحیح حسن یہی ہے کہ آپ سب سے زیادہ مزہ آپ کو اعتزاز حسن صاحب نے دیا؟ نہیں، سبھی نے، کیونکہ کسی نے بھی کہیں کوئی رعایت نہیں کی اور کرنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جمہوریت میں سننے کا اور کہنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. یہی پارلیمنٹ کی اصل شان ہے. آج مجھے پاکستان کا پارلیمان الحمدللہ ایک زندہ جاوید پارلیمان کے طور پہ بطور ایک پولیٹیکل ورکر کے نظر آیا ہے. میں تو بڑا خوش ہوں کہ ہم پہ ٹکا کے تنقید بھی کی گئی ہے اور آئین اور جمہوریت کے ساتھ اپنی فرم کمٹمنٹ کا اظہار بھی کیا گیا ہے. اچھا، اب یہ جو پچھلے 2 دن میں بہت سے واقعات پیش آئے ہیں تو کچھ مقدمات درج ہو گئے ہیں، تو کیا یہ صرف مقدمات ہی درج ہوئے ہیں یا کوئی گرفتاریاں بھی ہوں گی؟ یہ امیر صاحب بات یہ ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے ساتھ ہے. پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے ساتھ ہے. بعض تو مقدمات بہت سنجیدہ نوعیت کے ہیں، جیسے پاکستان ٹیلی ویژن کی عمارت پہ قبضے کی کوشش، جیسے اسلام آباد کے ایس ایس پی کو جب پیٹا جا رہا تھا تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ اس ملک میں قانون کی بالادستی کو ڈنڈوں سے زد و کوب کیا جا رہا ہے. اور اس طرح کے واقعات جب پی ایم ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس کے مشترکہ گیٹ کو کرین سے اکھاڑا گیا
اور جب ڈنڈا برداروں, کٹر اور لوہاڑے والوں نے, اور غلیل بردار, ایسی غلیلیں بھی ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی, یہ کہیں اور سے امپورٹ کی گئی ہیں. یہ شاید وہ ایلیمنٹس ہیں جو غلیل سے دشمن کی فوج کا شکار کرتے ہیں. اس طرح کی غلیلہ نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے سارا کچھ. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سیریس کیسز ہیں, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ جب سیاسی برادری آج جا رہی ہے تو سیاسی برادری جو فیصلہ کرے, جس میں ساری جماعتیں ہیں, اس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو ریلیٹ کریں. مقدمہ تو ہم پر بھی درج کروایا گیا ہے, سو مچ سو کہ پہلے 302 کا مقدمہ ہم نے اپنے پہ جھوٹا درج کرایا, پھر طاہر القادری صاحب نے انسسٹ کیا کہ 302 کم ہے, اور آپ کو پتا ہم پہ کیا کیا لگوایا انہوں نے, اور جو کہتے گئے ہم لگاتے گئے. 788 ٹیررسٹ بھی ہمیں ڈکلیئر کیا انہوں نے, ہم نے اپنے اوپر درج کر لیا. 295 بھی لگوائی ہے ہمارے اوپر, آپ امیجن کریں. تو ان کو راضی کرنے کے لیے ہم اتنی دور تک گئے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے مطمئن ہو جائیں. تو آج ہم نے سنا ہے کہ قادری صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ان کی مرضی کے مطابق FIR ٹھیک ہوئی ہے. تو کیسز تو سیریس ہیں, اور اصولاً تو کورٹ آف لا میں اس کا فیصلہ ہونا چاہیے, اور ان پر قانون کو بھی حرکت میں آنا چاہیے. چانڈیو صاحب, آپ کے خیال میں اب اس مسئلے کا سلوشن کیا ہے؟ ابھی بھی مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل ہو سکتا ہے, یا آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کچھ طاقت بھی استعمال ہونی چاہیے؟ دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. جی, اگر آپ اپنے آپ کا چہرہ نہ دکھائیں, صرف پسپائی دکھائیں, تو میں اپنے لیڈر کا, میں اس دن بھی آپ کو کہہ سکا, اپنے لیڈر کا, اپنے میرے سیاسی پیر کا مثال دے سکتا ہوں. تصادم کی فضا عروج پر تھی, پھر میرے شہید صاحب نے مطالبات مانے, سوا ایک کے, باقی سارے مطالبات ان کے مانے. کیا اثر ہو سکا؟ اثر نہیں نکلا. انہوں نے بھی اتنی دیر کر دی ہے, اتنی دیر کر دی ہے جو کر ہی نہیں چاہتے. میں اس دن غصہ کھا رہا تھا. خواجہ میں ہمیشہ جب بھی بات کرتا ہوں کہتا ہوں میرے بھائی خواجہ صادر, انہوں نے کہا خان صاحب ہمیں وقت دے دیجئے. میں نے کہا ایسی صورتحال کو جہاں پہنچایا کیوں ہے؟ کچھ تو آپ کو بھی کرتا نا, کچھ تو آپ کے وزراء کو اللہ نے میٹھی زبان نہیں دیا, مذاق اڑاتے ہیں. ایک بیٹھے جیسے بیٹھے ان کو مذاق اڑاتے ہیں, دوسرے آپ کے وزراء کوما میں ہیں, تیسرے وزراء بادشاہ بنے بیٹھے جن کو کوئی تصور نہیں ہے. کچھ تو آپ کی طرف سے بھی ہونا چاہیے نا. آپ بالکل کسی اور طریقے پہ جا رہے ہیں. ابھی انہوں نے کہا ہے, آپ کا خیال ہے کہ اگر یہ شیریں بیانی کا مظاہرہ کریں تو کچھ مسئلہ کم ہو سکتا ہے؟ اتنی حد پہ نہ پہنچتا میر صاحب, ہاں, ختم نہ ہوتا ان کی بیانی سے, آگے بھی نہیں جاتا. میں ابھی ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں, خواجہ صاحب نے بات کی وہ نہیں کہوں گا, تو مجھے اگر مجھے موقع ملا کل تقریر کرنے کا تو میں PM صاحب کو روبرو بھی کہوں گا. جی, میں روبرو بھی کہوں گا کہ آج آپ کا جو مضبوط مورچہ ہے وہ کیا ہے. ان کا تو باہر ہے, ڈی چوک ہے اور باہر بیٹھے. آپ کا کون سا مورچہ ہے؟ آپ کا مورچہ ہے پارلیمنٹ, ایک جمہوری سیاستدان کا, جمہوری حکومت کا مورچہ. آج آپ بتائیں آپ کیسے بھاگے گئے سپریم کورٹ میں کہ جناب پارلیمنٹ کی اپنی افادیت کھو چکی ہے. خواجہ صاحب کے ساتھ کئی پروگرام اس زمانے میں. یہ کب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ابھی اسمبلی میں گئے, سپریم کورٹ میں گئے, وہ ہمارے چیف جسٹس تھے, بڑے محبوب چیف جسٹس میرے وہ تھے, ان کے زمانے میں گئے, درخواست کیا کون سا کیس ہوا تھا بڑا مشہور, میمو گیٹ, اس میں چلے گئے. جناب پارلیمنٹ ہی اپنی افادیت کھو چکی ہے. میں تب آپ کو جملے یادوں میں ماتم کرتا ہے, بابا یہ تو ماتم کا موقع ہے کہ اس ملک کا جمہوری سیاستدان جو پارلیمنٹ لینے جا رہا ہے اگلی دور میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آج بتائیں پارلیمنٹ کی افادیت کیا تھی. آج محسوس کر رہے ہیں نا. تنقید کرنے کے باوجود سب کے سب کہہ رہے تھے وزیر اعظم صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں, وزیر اعظم صاحب ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. مجھے دکھ ان باتوں کا ہے. یہ سارا کیا دھرا ہے میر صاحب. سازشیں بھی ہو سکتی ہیں, غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن ہمارے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ مشکل وقت میں آپ کے ساتھ نون لیگ نے کیا تو آج اس پہ مشکل وقت ہے, آپ وہ نہیں کر رہے؟ نہیں کریں گے. میں نے ایک بات کہا تھا, ایک کوئی کس کا پروگرام تھا, میں نے پرویز رشید تھے صاحب, وہ بھی میرے سائی ہیں, میں نے ان کو کہا تھا, میں نے کہا میں نے طے کیا ہے کہ کوئی نئی بات نہیں کہوں گا. جو آپ نے ہمارے دور میں ہمیں کہا ہے میں وہ یاد دلایا کروں گا اور کوئی کام نہیں کروں گا. خواجہ صاحب میرا خیال ہے کہ سب کو اپنی ماضی کی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے, سبق بھی سیکھنا چاہیے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میمو گیٹ سکینڈل میں جو آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کا کردار تھا وہ ٹھیک نہیں تھا؟ میر صاحب, اس پہ جو میری رائے تھی وہ جماعت میں نے رجسٹر اس وقت کروا دی تھی. جو بات چانڈیو صاحب نے کی ہے اس کے دو حصے. جو سخت ہارڈ ٹاک ہوتی رہی ہے زرداری صاحب کے بارے میں, گو کہ ہم بہت تنگ تھے,
وہ ہارڈ ٹاک اور وہ الفاظ جو بعض ہمارے ساتھی استعمال کرتے رہے وہ نہیں کیے جانے چاہیے تھے. تنقید اس کے بغیر بھی ہو سکتی تھی, یہ ٹھیک بات ہے. لیکن دوسری طرف میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم نے 2 لانگ مارچ کیے تھے ان کے دور میں. دونوں لانگ مارچز میں سے کسی ایک کا ایجنڈا بھی زرداری صاحب کی حکومت کا تختہ الٹانا نہیں تھا. اور جب ہم نے فائنل لانگ مارچ کیا تھا تو وزیر اعلیٰ پنجاب اس لانگ مارچ میں نہیں تھے جو گجرانوالہ سے واپس جب ہم گئے تھے, جب ججز بحال کیے. حکومت ٹوٹی ہوئی تھی. عمران خان صاحب آج ہی کی طرح بچوں کی طرح ضد کر رہے تھے, نہیں آ جاؤ, جج بحال ہو گئے ہیں پھر بھی آ جاؤ, پنڈی پہنچو, اسلام آباد پہنچو. ہم نے کہا نہیں, جب سینس پریویل کر گئی ہے اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے ججز بحال کیے ہیں, ہمیں گھر واپس جانا چاہیے. حکومت بحال ہوتی ہوگی پھر کبھی بحال ہو جائے گی. تو یہ ہم ریسیپروکیٹ کر رہے ہیں. میں اس پہ زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا, لیکن گڈ ول جیسچرز ہم نے بھی دیے ہیں. اور ہماری پارٹی میں ایسے لوگ تھے جو میاں صاحب کو کہتے تھے کہ میاں صاحب لانگ مارچ ایک کریں اور پڑ جائیں, مگر میاں نواز شریف صاحب نے کہا اختلاف اپنی جگہ, وعدے ہوئے ٹوٹ گئے اپنی جگہ, لیکن میں وہ کام نہیں کروں گا کہ پی 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 کا ٹینیور پورا نہ ہو. ان کا ٹینیور پورا نہیں ہوا تو اس ملک میں کسی کا ٹینیور پورا نہیں ہوگا. آخری بات یہ ہے, فرینڈلی اپوزیشن کا الزام ان کے دور میں ہم پہ لگا تھا, ہمارے دور پہ ان پہ کیوں نہیں لگا؟ کیونکہ یہ نہیں, یہ تو میرے بھائی بھی ہیں اور بڑے مدبر آدمی ہیں. ان کے بعد ساتھی ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے ٹی وی ٹاک شوز میں, یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے, اور اس سے ہمیں مجبور ہوتے تھے ہم رسپونڈ کرنے پہ بعض اوقات, کیونکہ ہم فرینڈلی تو تھے نہیں. ہم چونکہ تجربے سے سیکھا ہے ہم نے ان 16 ماہ میں کبھی بھی پی 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 کو فرینڈلی اپوزیشن نہیں کہا. یہ فرینڈلی اپوزیشن نہیں ہے, یہ جینون اپوزیشن ہے, یہ ایک ذمہ دار اپوزیشن ہے. اچھا چانڈیو صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو پچھلے کچھ ہفتے گزرے تو جس میں کہ ان کی حکومت کو گرانے کی کوشش ہو رہی تھی, تو یہ کیا درست ہے کہ اس دوران پیپلز پارٹی سے بھی رابطہ ہوا اور پیپلز پارٹی کی قیادت سے بھی یہ کہا گیا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آپ ملیں تو نئے سیٹ اپ میں آپ کو بھی بہت کچھ ملے گا؟ جو لوگ اس حکومت کو گرانے چلے تھے اور جن کو احساس تھا کہ یہ سارا معاملہ پیپلز پارٹی کے بغیر کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگا, تو لامحالہ انہوں نے ایسی باتیں کی اور ایسی باتیں تھیں. انہوں نے کھل کر کہا کہ جناب یہ آپ کچھ نہیں کرو گے تو آنے والے سیٹ اپ میں آپ کو تو کچھ نہیں ملے گا. لیکن پیپلز پارٹی کا اصولی موقف اپنی جگہ پر ہے, اور پھر ہمیں اپنے دوستوں پہ تنقید ان کی سننی پڑی. جناب آپ تو ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو, میڈیا میں بھی ادھر بھی ہو. میں کہتا تھا بابا بیلنس قائم رکھنے والے چیزوں کا بڑا رول ہوتا ہے, بڑی اہمیت ہوتی ہے. ہم نے بیلنس قائم رکھا ہے. ہم ایسی کسی بھی کوشش کی حمایت نہیں کریں گے جو افراتفری کا باعث بنے چلے نہ. میں کسی کا نام نہیں لیتا, لیکن ایسی ایک ملاقات جس میں پیپلز پارٹی کو کچھ آفر کیا گیا تھا, اس میں آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے. ہمیں تو تھا 1-2 ملاقات, پتہ نہیں آپ کس کی بات کر رہے ہیں. 1-2 ملاقات میں تھا, اس قسم کی بات ہوئی تھی. یہ ٹھیک ہے. اور آپ نے تو جواب نہیں دیا, لیکن آپ کے ایک سینئر لیڈر نے نو کر دی تھی. یہ اچھا تھا نا اگر نو. میں نہیں, آپ کو میں امبیرس نہیں کرنا چاہ رہا. میں دیکھیں میرے قائد ہیں, محترم آصف زرداری صاحب میرے قائد ہیں. میں نے ان کو سامنے کہا, میں نے کہا ہم فرقے والے پیپل ہیں, جو فرقہ پیپلا بن گیا میں اس میں ہوں. آپ بھٹو کی گدی پہ بیٹھے, بی بی کی گدی پہ بیٹھے, جو آپ کا حکم ہے ان کا حکم ہے, آپ جائیں جہاں بولیں گے جائیں. ہمیں لاکھ اختلاف ہے, ایمانداری کی بات ہے. ان 3-4 دوستوں کو چھوڑ کر میرے سے نکلتی نہیں ہے تعریف نون لیگ کی. چلیں اچھا کیا آپ نے یہ تعریف, آپ نے اعتراف کر لیا. آج سن لیں 3-4 آدمی ہیں جنہوں نے بڑا پیار دیا ہے, اس کی وجہ پوچھیں. ان کے وزراء پاکستان کے وزراء نہیں ہیں, ان کے وزراء ایک خاص حلقوں کے وزراء ہیں, ان کے ملک ایک خاص علاقے کے وزراء بن جاتے ہیں. ہماری بات کل میں تقریر کروں گا انشاءاللہ, اور میں کہوں گا پی ایم صاحب کو, اعزاز صاحب کی بات سے متفق ہوں, لیکن ہماری باتیں یہ ہیں, آپ کے وزراء آتے نہیں ہیں, پارلیمنٹ سے ڈرتے ہیں, پارلیمنٹ سے جان نکلتی ہے. آج پارلیمنٹ میں آپ تالیاں بجا رہے تھے, چہرہ نہیں دیکھا ہے پارلیمنٹ, اتنی سینٹ خراب ہے. اگر آپ کو اتنا تکبر ہے آپ کے پروگرام میں, تو میں نے آغاز ہی آپ کے یہاں سے کیا تھا. ابھی یہ تصادم نہیں تھا, آپ کو یاد ہوگا, ابھی تو آغاز تھا. بلکہ ہم کتابیں پڑھتے ہیں نا, میں تو ان کے کارکنوں میں سے رہ گیا ہوں جن کا تعلق کتابوں سے ہے. میں آپ کو کہہ کے گیا تھا, صحیح میں ڈر ہے اس پارلیمنٹ میں تکبر کے ساتھ تیزی آ گئی ہے. اب وہ تیزی اور تکبر کا ٹک آج ہو چکا ہے, آپ نے دیکھا جو صورت. اچھا ایک جملہ جی چانڈیو صاحب, میں آپ کو آن ایئر یہ یقین دلانا چاہتا ہوں, اور یہ بڑی سنجیدہ بات ہے. آپ کی ساری بات سے میں اگر اتفاق نہ بھی کروں تو جہاں جہاں ہم نے غلطیاں کی ہیں, خامیاں کی ہیں, انشاءاللہ یہ کرائسس اوور ہوگا جو کریٹ کیا گیا ہے, تو ہم سول سرچنگ بھی کریں گے
اور ہم اس پر بہت سنجیدگی سے غور کریں گے کہ ہم نے کہاں کہاں غلطی کی ہے اور اس غلطی کا ازالہ اس طریقے سے کریں گے کہ آئندہ یہ سچویشن آئندہ کریٹ نہ اور پریمپٹ کریں ہم اس بات کو. بڑی اچھی بات کی جی فیاض صاحب نے, اچھی بات ہے نا جی. اگر میں نہ کرتا تو جواب اچھا کیسے دیتے؟ جی ناصر خان کھٹک صاحب, آپ نے یہ ساری گفتگو سنی, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کیا فیصلہ ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے یہ پورا بحران جو ہے یہ بحران ختم ہو جائے اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ٹینشن سے نکل جائیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو یکجہتی کا مظاہرہ کیا گیا ہے یہ پاکستان کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے. اس کے علاوہ دیکھیں, ہم نے مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پارلیمنٹ اور یہ جتنی بھی بلڈنگز ہیں یہ آرٹیکل 245 کے تحت آرمی کے حوالے کی گئی ہیں, لیکن جب ہم اب آج جا رہے ہیں پارلیمنٹ میں تو باہر اس کے صحن میں لوگوں نے خیمے لگائے ہوئے ہیں لیکن آرمی نہیں ہے. آرمی ٹی وی اسٹیشن سے تو ان کو خالی اشارے کر کے باہر نکال دیا, لیکن جو اتنا مقدس ادارہ ہے اس ادارے سے ان کو باہر نہیں نکالا جا رہا. یہ اس کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں بشمول پاکستان آرمی جن کے حوالے آج اس کی سیکیورٹی کی گئی ہے ان کو اس کے تقدس کو پامال نہیں کرنے دینا چاہیے اور پارلیمنٹ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. آج اچکزئی صاحب نے بھی بات کی, آج فضل الرحمان صاحب نے بھی بات کی, آج سب نے یہ بات کی ہے اور سب نے یہ محسوس کیا وہاں پر. تو میرے خیال میں کوئی ایسا لایا عمل ہونا چاہیے اور اسپیکر صاحب کو ایگزیکٹوز کو یہ بات کرنی چاہیے کہ اگر آپ نے وہاں پہ آرمی بلائی ہے, سعد رفیق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہاں کے لیے بھی بلوا لیں, ان کو کہہ دیں کہ ان کو باہر کر دیں یہاں سے. مجھے تو کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا. اگر وہ اشاروں سے ہی باہر جا سکتے ہیں کہ آپ باہر نکل جائیں, نہ آنسو گیس ہے, نہ لاٹھی ہے, نہ گولی ہے, اور خالی ان کو کہا گیا کہ آپ باہر نکل جائیں, تو پارلیمنٹ سے کیسے نہیں باہر جا رہے وہ؟ تو اس کے لیے پوری پارلیمنٹ کو بیٹھنا چاہیے. سعد رفیق صاحب, کیا آپ کے خیال میں ناصر خان کھٹک صاحب کے پوائنٹ میں کوئی وزن ہے یا ویسے ہی انہوں نے ایسی فضول سی بات کر دی ہے؟ وہ نکل جائیں گے انشاءاللہ ایک آدھ دن میں. نکل جائیں گے ایک آدھ دن میں. آپ نے بڑے محتاط انداز میں کہا ہے. وقت محتاط بنا دیتا ہے انسان کو. بہت اچھی بات ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب آپ بڑے محتاط انداز میں بات کر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگا ایک منسٹر بات کر رہا, یہ جواب آپ کو ایک منسٹر نے دیا ہے کہ بڑا تھم کے جم کے اور ایک دو دن میں وہ زیادہ الفاظ استعمال نہیں کیے, طاقت کے ساتھ کہ جناب میں طاقتور وزیر ہوں, وہ نہیں تھا لہجہ نہیں. جب وہ طاقت کانفیڈنس کے ساتھ جب ہو جائے گا, جب وہ بآواز بلند ببانگے دوہل کھل کے طاقتور انداز میں بات کرتے ہیں تو پھر ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں آپ لوگ. نہیں, جس میں کانفیڈنس میں ایک نہیں یہ اہم بات ہے, جہاں کانفیڈنس ہے اس کی تعریف ہوتی ہے. جیسے میں نے کل ٹی وی پہ بہت سارے چینلز پہ کہا ہے, میں نے کہا خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا ہے کہ کیونکہ وہ ایک صحافیوں کا جو رشتہ ہے, ہماری بھی حالت بڑی خراب ہو رہی تھی رات کو جب اس بچے کو دیکھ رہے تھے, تو ان کا آیا, انہوں نے کہا جناب پولیس نے جو کچھ کیا ہے ہماری شرمندگی سے سر جھک گئے اور ہم اظہار کرتے ہیں ندامت کا اور مذمت. اچھا تھا نا, میں نے ٹی وی پہ کہا ہے, میں نے خواجہ سعد رفیق کا بیان تو دیکھو کتنا اچھا آیا ہے, یہ ٹھنڈا کرے گا. ان کے کچھ ساتھی پیٹرول کے ڈبے لیے چل رہے ہیں اپنے ساتھ, جہاں دیکھتے ہیں وہاں ڈال دیتے ہیں, آگ کو بھڑکا دیتے ہیں, بے پرواہی کے ساتھ بولتے ہیں. کچھ ان کے وزراء ہیں, کچھ ان کے ایم این اے ہیں. چلے آئندہ نہیں کریں گے آپ فکر. وہ یار اس بحران میں سے نکلو خدا خدا کر کے نا, ساری قوم کی آنکھیں آپ پر لگی. جو انہوں نے میرے سوال کا جس محتاط انداز میں جواب اچھا ہے, میں اس کے خلاف نہیں, آپ اپریشیٹ کرتے ہیں. بالکل اچھا خیر, بڑا یہ کانفیڈنس تو ہونا چاہیے کہ میں منسٹر ہوں, میں کچھ کر سکتا ہوں, ٹھیک کروں گا. یہاں تو ہر آدمی پریشان ہے جناب, کیا کرے, اور رو رہے ہیں, جسے دیکھو رو رہا ہے. کم سے کم رو نہیں سکے تو بغیر ان کو رلانے میں آپ کا اور ہمارا بھی تو بڑا کردار ہے نا. ہم نے کہا کہ طاہر القادری اور عمران خان کو مت روکو, ان کو لاہور سے اسلام آباد آنے دو, پھر وہ اسلام آباد آ گئے کشمیر روڈ پہ, پھر ہم نے کہا نہیں اب یہ ریڈ زون میں آنا چاہتے ہیں, ان کو آنے دو, وہ آ گئے, بس اب وہ پی ٹی وی پہ جا کے قبضہ کرتے ہیں, تو آپ اور ہم کہتے ہیں اچھا جی طاقت کا استعمال کیوں نہیں ہو رہا. عامر صاحب,
ابھی ڈرے ڈرے سے ہم بھی ہیں، سہمے سہمے سے ہم بھی ہیں. اور میں بھی کچھ ڈرا ڈرا سا ٹھیک ہے جی، لہٰذا آپ ایسے سوال نہ پوچھیں. یہ جنہوں نے کمال کیا ہے، جیسے آج اعزاز صاحب نے بتا کہ وارے جاؤں میں ایس ایچ او صاحب، ایس ایچ او جس کو اس کو ماں یاد دلا دی ہے. تو بات یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کی اور ہماری اپیلوں سے ہے، بات یہ بھی ہے کہ طاقت جو ہے، جہاں مظاہر والوں کی بات کر رہا ہوں، آپ کہیں اور نہ چاہیے گا، مظاہر والوں کی طاقت نے بھی کچھ ان کو محسوس کرایا کہ جناب ہم جائیں گے. کس نے کہا ہے کہ بندوق نہ اٹھاؤ؟ دو دن کس نے کہا ہے بندوق نہ اٹھاؤ؟ خواجہ صاحب کس نے کہا ہے تحفظ نہیں دو؟ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں 2 دن، صرف 2 دن میں یہ ہٹ جائیں گے یہاں سے. اچھی بات ہے نا، میں تو خوش ہو رہا نہیں، ہوں. 2 دن میں پارلیمنٹ ہاؤس کے گراؤنڈ میں سے نکل جائیں گے یا یہاں سے چلے جائیں گے؟ میرا اندازہ ہے، دیکھیں میں تو ظاہر ہے ایک اندازہ ہی پیش کر سکتا ہوں آپ کو. میرا خیال ہے 2 دن کے اندر یہ پارلیمنٹ ہاؤس کی گراؤنڈ سے بھی اور 5 سیکریٹریٹ میں سے بھی نکل جائیں گے، کیونکہ وہاں کام بند ہو گیا ہے 5 سیکریٹریٹ میں. یہ اتنی بات میں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، میں زیادہ آپ کو پوچھتا بھی نہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے لیے بھی مسئلہ پیدا ہو جائے. نہیں، مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن جتنا پتہ میں نے بتا دیا ہے. یہ تاثر، یہ جو آئی بی کے سابق سربراہ کے حوالے سے، یہ ذرا اعجاز شاہ صاحب کے حوالے سے جو جاوید ہاشمی صاحب، وہ بھی ذرا سننے کے قابل سنتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، بریگیڈیئر اعجاز شاہ جو ہے اس نے ہماری پریس کانفرنسز اس نے تیار کی. اب کون سی پریس کانفرنس؟ یہ جو الیکشن کی تھی، اس کی دھاندلی ہوئی ہے، خان صاحب نے جو کیا تھا. بریگیڈیئر اعجاز شاہ کون سے والے؟ وہ جو مشرف صاحب کے نہیں ہے کیا، جو مشرف صاحب کے دور میں آئی بی کے چیف تھے. وہی وہ اعجاز شاہ صاحب نے عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس کا ڈرافٹ تیار کیا. وہ ہمارے ساتھ آتے تھے، بلکہ جب وہ ملاقات کرتے تھے اور 3 صاحب، تو شاہ محمود کو بھی انہوں نے کہہ دیتے آپ باہر رہے تھے. اچھا احمد صاحب، آپ اس کے اوپر مسکرا رہے ہیں، آپ کا کیا ویو ہے اس کے اوپر؟ یہ انکریمنیٹنگ بات ہے یا نہیں ہے؟ اٹس جسٹ نارمل؟ نہیں، بالکل انکریمنیٹنگ بات ہے ہے جی، بالکل. دیکھیے، یہ باتیں یا تو کھلم کھلا ہونا، سب کے سامنے ہو. پاشا صاحب کے ساتھ بھی ملنا یا ان کے ساتھ مشورہ کرنا بھی کوئی بری بات نہیں، لیکن اسے چھپانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شاید کوئی چیز ایسی ہے جو چھپائے جانے کے لائق ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاشا صاحب کے کیس میں تو اسپیشلی ذکر کیا جیسے انہوں نے کہ پی ایم ایل این نے مسلسل یہ الزام لگایا کہ جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے، تو وہ بیسیکلی عمران خان کو بلڈ اپ کر رہے تھے. تو اس تناظر میں میرا خیال خفیہ، اس سے مجھے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، پولیٹیکل پارٹیز کے جو لوگ ہیں، خاص طور پہ جو سینٹرل کمیٹیوں کے ممبر ہیں یا کور کمیٹیوں کے ممبر ہیں، میرا خیال ہے جاوید ہاشمی صاحب سے ان کو کچھ سیکھنا چاہیے. ان کو ایک ذمہ دار کے مظاہرے کی طرح بیہیو نہیں کرنا چاہیے. انہیں کوسچن کرنا چاہیے اپنی لیڈرشپ کو. اگر وہ اس طرح کی خفت سے آئندہ بچنا چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے پی ایم ایل این ہو، پی 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 ہو یا پی ٹی آئی ہو، ان سب پارٹیوں میں جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے، جو لیڈر کے ارد گرد جمع ہوتی ہے، وہ لیڈر کی بات کو کوسچن کرنا، اس پہ تنقید کرنا اور اس کو اس کے ساتھ آرگو کرنا بالکل پسند نہیں کرتی اور بالکل عافیت کی تلاش میں رہتی. یہ بہت میرا خیال اس سے ٹریجڈیاں جنم لیتی ہیں. اچھا، میں ذرا ماروی میمن صاحبہ سے یہ پوائنٹ جو آپ نے کہا کہ لیڈرشپ کو سننا چاہیے، ماروی صاحبہ، اس کرائسس سے، جو بحران کی سی صورتحال ہے، اس سے پہلے میں نام کسی کا نہیں لیتا، آپ کے بہت سارے الیکٹڈ ایم این ایز جو 80 90 ہزار ووٹ لے کر آئے ہیں، انہوں نے بہت دفعہ کہا کہ جی ہمیں پرائم منسٹر ہاؤس میں ہمارا داخلہ نہیں ہے، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ہم جائیں تو ہم بیچارے رولتے رہتے ہیں، پرائم منسٹر سے ہاتھ میں لائے ہوئے شاید 11 مہینے ہو گئے ہیں، ان سے ملاقات کی ہے تو شاید الیکشنوں سے پہلے ہوئی تھی. تو کیا میاں صاحب نے اس بحران سے کچھ سیکھا ہے کہ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ اپنے لوگوں سے، اپنے الیکٹڈ ایم این ایز سے، ان سے ملا جائے، ان سے انٹریکٹ کیا جائے، اور اگر وہ آپ پر کچھ سوال اٹھاتے ہیں تو اس کو بھی برداشت کیا جائے؟ آئی تھنک پی ایم ایل نون ایک بہت بڑی جماعت ہے، اور جب ایک بڑی جماعت ہوتی ہے تو اس میں آبویسلی یہ اس طرح کے مسائل ضرور آتے ہیں،
اور ان کو بہتر نمٹنے کے لیے ایک بہتر اسٹریٹجی ڈیفینیٹلی آگے ہونی چاہیے. آئی ایم شیور پرائم منسٹر صاحب وڈ لائک ٹو میٹ ہز ایم این ایز, ہز ایم پی ایز اینڈ باقی سارے کارکن. آئی نو کہ ان کے رابطے ہر ایک کے ساتھ ہیں, لیکن پرہیپس اس لیول پہ نہیں ہے جس طرح سے سب لوگوں کی توقعات ہیں. اب سب لوگوں کی توقعات تو میٹ ہو نہیں سکتی کیونکہ 300 تک کے ہیں الائز پلس پی ایم ایل نون کے جو اپنے ممبرز ہیں سٹنگ. بٹ سرٹنلی آئی تھنک کلیکٹو وزڈم از, وہ بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اور آئی ایم شیور وہ لیتے بھی رہتے ہوں گے ویوز ادھر ادھر سے. آئی تھنک گوئنگ فارورڈ یہ جو کلیکٹو وزڈم ہے آپ زیادہ ہوپ فلی دیکھیں گے پی ایم ایل نون میں. ایوری ون از ہوپنگ فار دیٹ. اینڈ لیکن آپ کو لگتا ہے اس کرائسس سے کچھ سیکھا ہے آپ کی لیڈرشپ نے؟ بڑی پارٹیز میں یہ ایشو میں نے کہا زیادہ ہوتا ہے. ویل آئی مین اٹس, دیکھیں جب کرائسس آتی ہے اور جب کرائسس چلی جاتی ہے تو اس کے بعد وہ عمل شروع ہوتا ہے. اٹ از ٹو ارلی ٹو سے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہوپ فلی وی ول ایمرج آؤٹ آف دس اسٹرانگر, بیٹر and definitely in a better position to face the future 4 years. اچھا مطلب کی تقریر کو میاں صاحب کو 2 مہینے کے بعد سن لینا چاہیے. ہر ماہ میاں صاحب پارلیمنٹ میں جائیں گے تو شاید ضرور سنیں گے. نہیں نہ سنیں, ریکارڈڈ کر لیں اور ہر مہینے سن لیا کریں. میرے خیال ہے سن لیں گے تو بہت فائدہ ہوگا. اچھا نہیں مجھے بات یہ ہے, مجھے ماروی ایک سیکنڈ, میں ایک پروڈکٹیو بات کر رہی ہوں, میں ایک پروڈکٹیو بات ہونی ہماری, میں آپ کے لیے ذرا آسان کر دیتا ہوں, ایک ذرا چیز آسان کر دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ اٹس ٹو ارلی ٹو سے دیٹ, اور یہ ابھی شاید یہ موقع نہیں ہے بات کرنے کا. دیکھیے ابھی کرائسس سے گزر رہے ہیں اور جس نے نہیں آپ کرائسس سے گزر رہے ہیں, لیکن میں نے کہا جب آپ کو ضرورت پڑی تو آپ پارلیمنٹ کے اندر گئے, جب آپ کو ضرورت پڑی تو جوائنٹ سیشن بھی آ گیا, سب کچھ ہو گیا. لوگ یہی پوچھتے ہیں, آپ کی پارٹی کے اندر یہی موجود ہوتے ہیں. جب ضرورت پڑتی ہے تو آپ فوج سے بھی لیڈرشپ سے 5-5 10-10 ملاقاتیں کر لیتے ہیں, آپ سب کچھ کر لیتے ہیں. لیکن جب آپ کو واقعی اپنے رینکس کلوز کرنے کی